अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। मेरी बारिश हो तुम आपको पता है फ्यूडल बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है। उन लोगों के लिए स्टोरी खुलासा बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम ये एपिसोड पढ़ेंगे कि नॉवल बेस करता है फ्यूडल सिस्टम पे, एक पॉलिटिशियन की मासूम सी मोहब्बत पे, जो अपनी मोहब्बत अपने भाई की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है। और ये कुर्बानी हिबा के लिए इतनी भारी पड़ती है कि उसको ज़िंदगी में सांस लेना भी मुश्किल दिखाई देता है। बहुत मुश्किल से वो निपट रही है, सरवाइव कर रही है इन हालात में। तो सर बाकी के हालात हम आगे जा कर के देखते हैं कि कैसे सरवाइव कर रही है और आज की एपिसोड में क्या चल रहा है। और आपको बता दूं आज अना से फ़ना और सौदागर की एपिसोड्स भी लगेंगी, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए। आज दोनों एपिसोड सौदागर मेरा दिलदार की भी और अना से फ़ना तक की भी एपिसोड आपको मिलेगी इसके बाद। और शहरक की एपिसोड भी मिलेगी। आज डबल ट्रिपल धमाका डे है। सारे जितने नॉवेल्स चल रहे हैं सबकी आपको आज एपिसोड्स मिलेगी। और बहुत माज़रत करती हूँ कि बहुत बिज़ी हूँ, उसके बावजूद वक्त निकाल कर ये एपिसोड्स बना रही हूँ। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम। जल्दी से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा। हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर है 16। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे मिस्टर उमर, कशफ मुस्कुराती नज़रों से उसे देखती कह रही थी, जबकि उमर ने बस मुस्कुराने पे इक्तफा किया था। एक्चुअली बिजनेस की दुनिया में अच्छे लोगों की कमी होती है बहुत, और आपके बारे में बहुत सुना था, तो इसलिए आपके साथ ही बिजनेस डील का सोचा मैंने। थैंक यू मिस कशफ, जो आपको ऐसा लगा, उमर ने मुस्कुराते हुए संजीदगी से कहा था, जबकि कशफ कंधे उचका के मुस्कुराई थी। आपकी वाइफ तो पॉलिटिक्स में है। मैंने एक दफ़ा आपको कहते सुना था कि आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद और आप दूर रहना चाहते हैं। तो आपकी वाइफ, वो बात अधूरी छोड़ के उमर को देखने लगी, जिसने लब भींच लिए थे और फिर गहरा सांस लिया था। हिबा को पसंद है तो इसलिए मैंने भी एक अच्छे शौहर होने का सबूत दिया है। कशफ हंस दी थी। एक अच्छे मर्द होने का भी। उमर उछंबे से उसे देखने लगा। मुझे अच्छा मर्द नहीं मिला लाइफ में। वो उन मर्दों में से था जो औरत को कैदी बना कर रखना चाहता था, और इसलिए हमारी नहीं बनी और मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया। कशफ बता रही थी, एक नापसंदीदा मर्द के साथ रहने से बेहतर है कि आप उससे अलग हो जाएं, और डाइवोर्स बेस्ट ऑप्शन है। उमर उसे ही देख रहा था। तो क्या हिबा भी ऐसा सोचती है? उसका जहन उलझने लगा था। खैर, आप अपनी मिसेस का बहुत ख्याल रखते हैं, मोहब्बत करते हैं अपनी मिसेस से, जो इतनी रियायत दी है उसे आपने। कशफ की बात पे वो सर झटक चुका था। खुद को अजीब सोचों से बाहर निकालने की कोशिश की थी और फिर धीरे से मुस्कुराया था। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बोलती हूँ या आप कमगो हैं? कशफ का लहजा शर्मिंदगी लिए हुए था, जबकि उमर सीधा होकर मुस्कुराने लगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ ले नहीं रही, मैं कुछ और मंगवाता हूँ। उमर सामने रखे डिनर की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिला गई। अरे नहीं प्लीज़, यही काफ़ी है। आप कंफर्टेबल रहें प्लीज़। उमर को उसके अंदाज पे हंसी आई थी। कशफ उसे कंफर्टेबल रहने का कह रही थी, ये तो उसे कहना चाहिए था, लेकिन फिर सर झटक के वो भी डिनर की तरफ मुतवज्जा हुआ था। हिबा कोई फाइल लेके लाउंज में बैठे अली अहमद के पास आई थी। डैड, आप फ्री हैं?
وہ بلال کے ساتھ بیٹھے کافی پی رہے تھے اور مسکرا کے ہبا کو دیکھنے لگے۔ اپنی بیٹی کے لیے بالکل فری ہوں۔ ان کی بات پہ ہبا نے مسکراتے ہوئے فائل ان کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ دیکھ لیں آپ پلیز۔ ضرور بیٹا جی، بیٹھیے آپ۔ فائل لیتے انہوں نے ہبا کو اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کی آفر بھی کی تھی۔ آپ دیکھ لیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ ہبا نے وہاں سے جانا چاہا تھا۔ بیٹھیے بیٹا جی، ساتھ میں ڈسکس بھی کر لیں گے۔ علی احمد فائل دیکھتے کہہ رہے تھے، جبکہ ہبا لب کاٹتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دوسرے صوفے پہ بیٹھے بلال کی طرف سے اس نے رخ موڑا ہوا تھا، لیکن وہ اس کا آدھا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، لیکن بالوں کی بکھری لٹیں اس کی نافرمانی کرتی۔ اس کی نازک گردن کی پشت پہ اور چہرے پہ بکھری ہوئی تھی۔ وہ بلال کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں ڈیڈ، اس نے اچانک کہا تھا، اور وہ ہبا کی پلکوں کی لرزاہٹ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پھنسایا تھا، وہ محسوس کر چکا تھا، جبکہ علی احمد نظر اٹھا کے بلال کو دیکھنے لگے۔ کیوں؟ مسٹر پاؤل سے ملاقات ہے، بلال نے ہبا سے نظریں ہٹا کے علی احمد کو دیکھتے کہا تھا۔ ہنکارا بھر کے وہ اب ہبا کو دیکھ رہے تھے۔ بہت اچھا کام ہے یہ تو، مجھے پسند آیا۔ ہبا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اس سینٹر کو بنانے میں میری طرف سے جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، میں حاضر ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، کل آفس جاتے ہی میں ایک ٹیم بنا دیتا ہوں جو آپ کی ہمراہی کریں گے۔ علی احمد کی تجویز پہ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ۔ کیسا سینٹر ہے، دکھائیے مجھے بھی۔ ہبا جو علی احمد کے ساتھ فائل لینا چاہ رہی تھی، جب بلال نے اٹھ کے اسی لمحے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کا ہاتھ ہبا کے ہاتھ سے لگا اور ہبا نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے بے ساختہ شور مچایا تھا۔ لب پیچھے مڑ کے اسے شرربار نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو اسے نظر انداز کیے فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہبا اسے گھور رہی ہے، لیکن اس نے ہبا کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ فائل کو دیکھتا رہا، جبکہ سیڑھیوں پہ کھڑا عمر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرح سے بلال کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگا تھا اور جس طرح سے ہاتھ پیچھے کر کے وہ اب بلال کو شرربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، عمر کا ذہن بھاری ہونے لگا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اتنا اچھا ڈیسیژن، ہنرمند عورتوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ بلال اب اسے دیکھتے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان سب کے بیچ سب ٹھیک ہو۔ ہبا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹنے والے انداز میں چھین کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی نفرت سے پھنکاری تھی۔ آئندہ میری چیزوں سے اپنے گندے ہاتھوں کو دور رکھو۔ بلال خاموشی سے اسے دیکھے گیا، جبکہ وہ نفرت سے منہ پھیر آگے بڑھ گئی تھی۔ علی احمد کی ملامت بھری نظریں اپنے بیٹے پہ تھیں، جو کندھے اچکا کے اپنی کنپٹی سے لانے لگا، جبکہ ہبا سیڑھیوں پر چڑھتی اوپر آ گئی تھی۔ اسے سیڑھیوں پر آتا دیکھ عمر وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ ہبا کمرے میں جا کے دروازہ بند کر اور وہاں کھڑا عمر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہم سے اب ملنا ہی نہیں چاہتی، تو کیوں گئے آپ دونوں وہاں؟ کاشان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اب بہت اونچی جگہ پہ گئی ہے، آسمانوں میں اڑنے لگی ہے، وہ پالیٹکس میں ہے، وہ عام سی جرنلسٹ نہیں رہی، وہ جو ہم سے ملنا پسند کرے گی۔ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا بیٹا، اس لیے کہے تھے ہم، زینب نے بھرائی آواز میں کہا تھا، جبکہ کاشان نے طنزیہ ہنکارا بھرا تھا۔ تو کیا ہوا پھر؟ کون سا تمغہ امتیاز پہنا دیا اس نے آپ کو؟ ارے بڑے لوگوں کے قاتلانہ حملے بھی انوکھے ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں وہ اور شہرت بھی حاصل کر جاتے ہیں، ہم جیسوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بس کر دو کاشان، زینب نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا جادو چل گیا ہے اس کا آپ سب پہ؟ پہارے، نمرہ اور اب آپ دونوں ہبا نامہ بند کر دیں اپنا۔ اتنی اچھی بیٹی اور بہن ہوتی تو یوں نہ کرتی، ہماری مدد کر دیتی، مالی امداد کر دیتی، اپنے بھائی کو کوئی اونچی جگہ بخش دیتی، کوئی اچھی پوسٹ، یا پھر بس، احمد نے تیز آواز میں کہتے اسے دیکھا تھا۔ بہن کے ٹکڑوں پہ پلنے والا آوارہ بھائی، نمرہ بڑبڑائی تھی جب کاشان اس کی طرف مڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نمرہ نفرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سنا نہیں کیا تم نے؟
جو دوبارہ سننی ہے؟ نہیں سنی، پھر سے بولو، وہ نمرہ کو غصے سے دیکھتا کہنے لگا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ سالوں سے ہبا کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو تم، وہ دن رات محنت کر کے کما کے لاتی رہی ہے اور تم اپنی عیاشی میں اڑاتے رہے ہو، بلکہ ہم سب نے یہی کیا ہے اس کے ساتھ، اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے صرف ہمارا سوچا، ہمارے لیے کیا، دن رات صرف ہمارے لیے کام کیا۔ میرے یونیورسٹی کی فیس، تمہارا آوارہ گردی کے پیسے اور اس گھر کے اخراجات۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ ہبا نے ایک بھی اچھی چیز اپنے لیے لی ہو؟ اور ہم نے کیا کیا؟ اسے گھر سے کسی آوارہ جانور کی طرح باہر پھینک دیا، اور اب بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں آپ سب کہ وہ ہم سے ملے گی، ہم سے بات کرے گی۔ چپ کر، کاشان نے اسے کندھے سے دھکا دیتے پیچھے صوفے پہ گرایا تھا۔ تم سب پاگل ہو۔ میز کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ نمرہ بھیگی آنکھوں سے اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، ہاتھ بڑھا کے اس نے ریسیو کیا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے کال تھی۔ وہ ایک ہفتے سے نہیں جا رہی تھی کیونکہ سیمسٹر کی فیس بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہیلو مس نمرہ، آپ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کا سیمسٹر اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ وائس پرنسپل کی آواز گونجی تھی تو وہ لب کاٹنے لگی۔ سر، میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اچھمبے سے پوچھا گیا تھا۔ میرے نئے سیمسٹر کی فیس وہ تو ریسیو ہو چکی ہے، اور آپ کا نام بھی رجسٹر ہو چکا ہے۔ کل سے آپ یونیورسٹی آ کے اپنی کلاسز لیں۔ کال بند ہو چکی تھی جبکہ وہ حیرت سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی فیس ادا ہو چکی ہے ہمیشہ کی طرح۔ کیا ہوا نمرہ، کیا کہہ رہے تھے؟ زینب پوچھنے لگی جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میری فیس ادا ہو چکی ہے مما، ہبا نے میری فیس۔ زینب کو پھر سے رونا آ گیا تھا، جبکہ احمر لب بھینچ گئے تھے جب دروازے پہ بیل ہوئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ زینب اٹھنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں، ہبا ہوگی۔ نمرہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی اسے سائڈ پہ ہونا پڑا کیونکہ وہ 3 گارڈ سامان لیے اندر داخل ہوئے تھے اور ساری چیزیں احترام کے ساتھ لاؤنج میں رکھ کے وہ سیدھے کھڑے ہو چکے تھے۔ احمر اور زینب حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کے انہیں دیکھنے لگے، اور پھر ان چیزوں کو وہ مختلف پیکٹس میں پیک کی ہوئی تھی۔ میم نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، اور ساتھ میں ایک نے آگے بڑھ کے ایک چیک بھی احمر کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ احمر اچھمبے سے وہ چیک لے چکے تھے جبکہ آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ تینوں چلے گئے تھے جبکہ احمر صوفے پہ ڈھہ سے گئے تھے۔ زینب منہ پہ ہاتھ رکھے صوفے پہ بیٹھتی چلی گئیں اور نمرہ بھیگی آنکھوں سے وہاں رکھے ان سب پیکٹس کو دیکھ رہی تھی۔ ان سے ناراض ہوتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے راشن ختم ہونے کو ہے، نمرہ کی فیس بھرنی ہے، بابا کو پیسے دینے ہیں، مما کی دوائیاں ہیں، سردیاں آ رہی ہیں تو گرم شال کی ضرورت ہے بابا کو، نمرہ یونیورسٹی جاتی ہے تو اس کے پاس اچھے کپڑے ہونے چاہیے پہننے کے لیے، کاشان کے لیے شرٹ اور جینز تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ ہبا نے کچھ نہیں لکھا تھا، ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ان سب چیزوں میں اپنی محبت بھر کے بھیجی تھی اس نے۔ وہ جا چکا تھا، صبح کی فلائٹ تھی اس کی۔ وہ لب بھینچے اپنے آفس میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی جب اس کا اسسٹنٹ اندر آیا تھا۔ میم، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہو چکا ہے۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ ہبا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نو تھینکس۔ وہ باہر گیا تو ہبا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ دروازے تک آئی تھی، لیکن ہینڈل پہ ہاتھ رکھے پھر سے ہاتھ کھینچا۔ دل پہ گھبراہٹ طاری تھی۔ سر جھٹک کے اس نے ہاتھ پھر سے بڑھایا تھا اور دروازہ کھول کے وہ باہر آئی تھی۔ نظریں بھٹک کے اس طرف گئیں جو ورک پلیس سے تھوڑا فاصلے پہ تھی۔ اس کے بند دروازے کے پیچھے حسین یادیں بکھری پڑی تھیں، ان کتابوں میں، ان لمحوں میں۔ لب کاٹتی وہ سوچے گئی اور پھر قدم اس طرف پڑنے لگے۔ جوں جوں قدم بڑھتے جاتے دل کی گھبراہٹ بڑھتی جاتی۔ ہاتھوں کی لرزش بڑھنے لگی تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا لیا تھا۔
گال دہکنے لگے تھے۔ کون سا وہ یہاں ہے جو تمہیں دیکھ لے گا؟ جسٹ ریلیکس۔ خود کو تسلی دیتی وہ دروازے کے مقابل آ رکی تھی۔ کانپتا ہاتھ آگے بڑھا کے اس نے ہینڈل گھمایا تھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، جیسے کانوں میں ہی دھڑک رہی ہوں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کمرے کی یادیں گنگنانے لگی تھیں۔ وہ جیسے اس گنگناہٹ میں کھونے لگی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے اس کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں اور جیسے وہ بھول گئی تھی کہ اس کمرے کے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، گٹار پہ ہاتھ پھیر کے اس کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ تبھی کمرے کی خاموشی میں ارتاج سا ہوا تھا۔ اس کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ صوفے پہ نظر گئی تو لمحہ بھر کے لیے دھڑکن رک گئی، جیسے وہ لمحے پھر سے یہاں جی اٹھے ہوں۔ نظریں بھٹک کے کتابوں سے بھرے شیلف پہ گئیں اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب گئی تھی۔ مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا، جو نہ مل سکا، چلو خیر ہے۔ میری زندگی بھی گزر گئی، تو بھی جا چکا، چلو خیر ہے۔ یہ جو بے بسی ہے چار سو اور الجھے الجھے سے دور ہے۔ تجھے سب خبر ہے مگر تو کیوں نہ سمجھ سکا، چلو خیر ہے۔ میں نے خود نمائی کبھی نہ کی، مجھے دوستوں سے گلا بھی کیا، وہ سمجھ نہ پائے صدائے دل، یہ بھی چپ رہا، چلو خیر ہے۔ یہ گھٹے گھٹے سے ہیں سلسلے، یہ رکے رکے سے تعلقات، نہ میں کچھ کہہ سکی کبھی کھل کے، نہ تو سن سکا، چلو خیر ہے۔ شب ہجر اتنی طویل تھی، شب وصل بھی تو دراز تھی۔ میں نے سب کہا تھا بہت مگر ابھی رہ گیا، چلو خیر ہے۔ میں نے جو بھی چاہا وہ نہ ملا، یہ ہے میری زیست کا المیہ۔ تجھے ہر قدم پہ خوشی ملی، مجھے غم ملا، چلو خیر ہے۔ میں کہوں تو کیسے کہوں تجھے، میرے شہر دل میں رکے رہو۔ یہ سوچ تھی میری سوچ میں، تو چلا گیا، چلو خیر ہے۔ کبھی تم کو ضد تھی کہ میں ملوں، کبھی میں بضد تھی کہ تو ملے۔ یوں ہی دھیرے دھیرے ختم ہوا یہ بھی سلسلہ، چلو خیر ہے۔ تیری بے رخی تیرے ہجر میں، یہ جو آنے والا نیا برس، یوں ہی گزرے گا، چلو خیر ہے۔ وہ نرمی سے ان کتابوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ رقصاں تھی، آنکھیں جیسے کسی خواب میں گم تھیں۔ میں یہاں موجود ہر کتاب کے پہلے صفحے پہ تمہارا نام تحریر رقم کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم ان میں سے کوئی بھی کتاب کھولو تو اس کے پہلے صفحے میں میں ملوں تمہیں۔ دل میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی تھی، دل کی گھبراہٹ پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ کانپتے ہاتھوں اس نے کتاب کھولی تھی اور اس کے پہلے صفحے پہ نیوز پیپر کا وہ ٹکڑا تھا جس پہ ہبا کی تحریر رقم تھی۔ آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اس تحریر کے نیچے اس نے نام نہیں لکھا تھا، تو کیا وہ جان گیا تھا کہ یہ ہبا کی تحریر ہے؟ اچانک دروازہ کھلا تھا اور تیزی سے اندر آتا بلال اسے دیکھ کے رک گیا تھا۔ اس کی کوئی ضروری فائل رات کو ہی یہاں رہ گئی تھی جسے لینے وہ ایئرپورٹ سے دوبارہ آیا تھا، لیکن سامنے ہبا کو دیکھ وہ ساکت رہ گیا تھا، جبکہ ہبا شوق کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے، تبھی وہ یہاں آئی تھی، لیکن وہ تو اس کے سامنے کھڑا ہے ابھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا تھا اور نیوز پیپر کا وہ ٹکڑا بھی۔ شرمندگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو نظریں چرا گئی وہ، جبکہ بلال جیسے ہوش میں آیا تھا۔ میں یہاں فائل لینے آیا تھا۔ اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی ہبا تیزی سے آگے بڑھی تھی اور کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بلال نے گہرا سانس لیتے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو چپ کرانے کی کوشش کی تھی، ورنہ ہبا کو یہاں اچانک سے دیکھ کے اسے لگا جیسے اس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ جو ایئرپورٹ سے واپس آتے ہوئے سارے راستے یہی سوچ رہا تھا کہ کاش ہبا سے ہی سامنا ہو جائے،
اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس کمرے میں اس کی موجودگی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا کہ کچھ کہنے کی طلب نہیں رہی تھی۔ اسے دیکھ لینا ہی آنکھوں کو سکون پہنچا گیا تھا۔ اپنی مطلوبہ فائل اٹھا کے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا، لیکن عمر کو دیکھ کے وہ رک گیا تھا، جو عجیب نظروں سے کبھی ہبا کو دیکھتا تو کبھی بلال کو۔ ہبا نے ایک اچٹتی نظر دونوں پہ ڈالی تھی اور اپنے آفس کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جبکہ بلال بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھے گیا۔ عمر، تم کب آئے؟ اس نے مسکرا کے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ میری فائل رہ گئی تھی، وہی لینے آیا تھا میں، اس نے پھر سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ بس ایسے ہی ہبا سے ملنے آیا تھا، عمر نے سپاٹ لیتے میں کہتے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی۔ اوکے، میں چلتا ہوں پھر، میری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ اس کا کندھا تھپتھپا کے بلال آگے بڑھا تھا، جبکہ عمر کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہوا تو عمر نے نظریں پھیر کے کمرے کے اس دروازے کو دیکھا تھا۔ کانپتا ہاتھ آگے بڑھا کے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دل پہ عجیب یاسیت سی تاری تھی۔ صوفے پہ پڑی شال پہ سلوٹیں بکھری پڑی تھیں، اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہاں ایک کتاب گری ہوئی تھی، وہ آگے بڑھا تھا۔ اسے ہبا کا سرخ ہوتا چہرہ یاد آیا جب وہ اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کانپتا ہاتھ بڑھا کے وہ کتاب لینی چاہی جب نظر پاس پڑے اخبار کے اس ٹکڑے پہ گئی۔ اس ٹکڑے کو ہاتھ بڑھا کے اٹھایا تھا اس نے، اور اس کی آنکھوں نے وہ تحریر پڑھی تھی اور بار بار پڑھی تھی، بے نام سی تحریر، اس شخص کے نام۔ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اس کی۔ ہبا، لبوں نے یہ لفظ ادا کیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ڈھیر ساری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے اچھے ویوز دیں، اچھے اچھے ریویوز دیں، تاکہ مجھے موٹیویشن ہو اور ہم اچھے اچھے ناولز مزید آپ کے لیے لا سکیں اور وقت پہ آپ کے لیے ایپیسوڈ بنا سکیں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔